बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। मुल्क के सियासी महाज पर अहम डेवलपमेंट्स रूनुमा हो रही हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफिले लाहौर पहुंचे, जिनको लीड कर रहे थे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर साहब, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर खान साहब और दीगर पार्लियामेंटेरियंस भी इसमें मौजूद थे। और उन्होंने कहा कि इनका जाने का मकसद जो पंजाब के 26 मुअत्तल अरकान असम्बली हैं उनसे इज़हार यकजहती करना, फिर वहाँ पर मुलाकातें करना। पार्टी के सोर्सेज के मुताबिक ये जो बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब की जानिब से एहतजाजी तहरीक का कहा गया है, उसका आज ये नुक्ता आगाज है, जिसका नुक्ता अरूज 5 अगस्त बतलाया गया है। इसके साथ साथ दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में ज़ेर इल्तिवा सेनेट इंतखाबात के हवाले से सियासी जोड़ तोड़ और नंबर गेम जो है वो शुरू हो चुके हैं। मेल मुलाकातें हो रही हैं, मुशावरतें हो रही हैं। और आज इसी तनाजर में मौलाना फजल रहमान साहब जो जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह, उन्होंने बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारा सूबा यानी खैबर पख्तूनख्वा किसी भी किस्म के सियासी मुश्किलात का मुतहम्मल नहीं हो सकता। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा, मैं चाहूंगा आप उन्हीं की ज़बानी सुनिए। अगर एक पार्टी के अंदर जो हमारा यकीन है, शक नहीं है, गुमान नहीं है, दावा है कि हमारे सूबे की अक्सरियत जाली है, धांधली की पैदावार है, ताहम सियासी कशमकश का मुतहम्मिल सूबा शायद ना हो, तो अगर उनके अपनी पार्टी के अंदर तब्दीली आती है तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा मेरे नज़दीक। बाकी पार्टी जो फैसला करेगी वो आने वाले वक्त में जिस तरह वो चाहेंगे। उनके अंदर अगर तब्दीली आती है तो वो बेहतर होगा। मौलाना फजल रहमान साहब ने यानी कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की तब्दीली की जानिब अहम इशारा दिया है। इस हवाले से भी हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। जो दीगर सियासी मामलात हैं, एक बड़ा नुमाइंदा सियासी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उनका तारुफ आपसे करा देता हूँ। हमें ज्वाइन कर रही हैं समर हारून बिलोर साहिबा, मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक़ है, आपका बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन आवर शो। हमें ज्वाइन कर रही हैं लाल चंद माली साहब, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं और उनकी कमेटी, कोर कमेटी और पॉलिटिकल कमेटी का हिस्सा हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं कादिर खान मंदुखेल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, साबिक मेंबर कौमी असम्बली है। तीनों मौजूदान को फॉर्मल वेलकम। मैं आप लोगों की इजाजत से लाल चंद साहब से जरा गुफ्तगू का आगाज करूंगा। लाल चंद साहब, ये जो काफिले आपके लाहौर पहुंचे हैं, वहां क्या एहतजाजी तहरीक के हवाले से आप लोगों ने प्लानिंग करनी है? और बहुत से आपके जो पार्टी के जराए हैं वो कह रहे हैं कि लाहौर को इस दफा जो है वो मुतहरक किया जाएगा। दूसरा, मौलाना फजल रहमान साहब ने खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की तब्दीली का इशारा देते हुए कहा कि अगर पीटीआई के अंदर से ही आ जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपके पास मेजॉरिटी है। क्या कहेंगे लालचंद साहब? अनवर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया है। आपका सवाल दो हिस्सों में है। एक तो अली अमीन गंडापुर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटन, लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदे, सेनेटर्स, एमपीज आज एक काफले की सूरत में आज लाहौर पहुंचे हैं। जी, ये हमारी जो इमरान खान साहब ने एक तहरीक का ऐलान किया था, ये उसका आगाज है। और इससे बड़े पैमाने पे एक मैस मोबिलाइजेशन हुई है, क्योंकि पंजाब में इस वक्त जो फस्तायत है, जो जुल्म है, जो जबर है, उसके तोड़ने के लिए लाजमी था कि एक एक्टिविटी की जाए। वो एक्टिविटी भी हुई है। वहां पहुंचकर जो हमारे 26 एमपीएस हैं, जिनको जो स्पीकर पंजाब असेंबली ने एक गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पर उनके खिलाफ रेफरेंस भी भेजा, उनसे सारे यकजहती करेंगे। वैसे मुज़ाकराती टीम बन गई करेंगे। कतकलामी के लिए, माजरत लालचंद साहब, एक हुकूमती 4 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी बनी और कल इजलास भी उस हवाले से तलब किया गया। आप लोगों ने, अगरचे अपोजिशन ने नाम नहीं दिए, तो मैंने कहा ये भी मैं साथ में ऐड करता चलूं। जी प्लीज। जी मुझे पता है एक मुज़ाकराती कमेटी बनी है 15 रुकनी, उसमें 7 मेंबर होंगे। लेकिन ये मुज़ाकराती कमेटी की जरूरत ही क्यों पेश आई? क्योंकि पाकिस्तान में मुज़ाकरात किसी और लेवल पे होने चाहिए थे, जमहूरियत की बहाली के लिए। ठीक। ये तो जमहूरियत के गला घोंटा है। यानी कि 26 मेंबर जिन्होंने एहतजाज किया, जो उसका हक है, जो आईन ने पाकिस्तान उनको हक देता है, इन्होंने उनके खिलाफ ही जो है वो कार्रवाई कर दी है। तो ठीक। ये आज का गंडापुर का साहब का जो विजिट है, ये नुक्ते आगाज है हमारे एक तहरीक का, ठीक। जो इंशाल्लाह अब मोमेंटम पकड़ेगी। रोजाना इस तरह के आप प्रोग्राम देखेंगे, आप सिंध में देख रहे हैं, आप बलूचिस्तान में देख रहे हैं, आप पंजाब में देख रहे हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि अब पीछे हटने का कोई जवाब नहीं बचा।
جب یہ موجودہ حکومت نے خود ایڈمٹ کر لیا ہے کہ وہ ایک ہائیبرڈ حکومت ہے، وہ ایک جس کی آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے، جنہوں نے عدلیہ کو 26 امینڈمنٹ کے تھرو جو ہے اپنا سب آرڈینیٹ بنا لیا ہے، میڈیا ٹھیک پہ پابندیاں ہیں، اب تو یوٹیوب پہ بھی اگر کوئی پروگرام کرتا ہے تو اس پہ بھی پابندی لگائی جا رہی ہے، ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں، پاکستان میں ان امپلائمنٹ ہے، پاکستان میں اوکے معاشی حالات بہت بدتر سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ بات کرنے کی اور مذاکرات کرنے کی بات کی، لیکن اس کو موجودہ حکومت جو ایک ہائیبرڈ حکومت ہے اوکے سر، یہ تو اس نے نقطہ آ پاکستان گیا، آپ نے تحریک اس کو انصاف کو ریپیٹ بھی کیا اس نقطے کو. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کمزوری مولانا فضل سمجھا اس الرحمان چیز صاحب نے کو. جو بات کی. جی تو آپ نے سوال دو پوچھے نا، تو دونوں کا تو جواب دینا جی بنتا ہے. جہاں تک مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات ہے، وہ ان کی ایک اپنی پارٹی ہے، ان کا ایک اپنا اوپینین ہو سکتا ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب یا پیپلز پارٹی ہو یا نواز لیگ، ان کی دھوکہ دہی سے بخوبی واقف ہے. ان کے آزادی مارچ کیا تھا تو بھی انہوں نے دھوکہ کیا. اس کے بعد انہوں نے ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی PDM ایک موومنٹ بنائی، جس کا ان کو پریزیڈنٹ جو ہے وہ بنایا، لیکن بعد میں انہوں نے ایک ریگنگ کے ذریعے، ایک دھاندلی کے ذریعے اپنا آئینی پوزیشن لی، کسی نے حکومتیں لی، ٹھیک. اور مولانا صاحب سے ایک بہت بڑا دھوکہ ہوا. یہ مولانا صاحب جو ہے بار بار یہ بات کرتے رہے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ اس دھوکے میں اس دفعہ ان دونوں پارٹیز کے وہ نہیں آئے گے. باقی جو علی امین گنڈاپور صاحب کی بات ہے، ان کو ایڈمنسٹریشن کی چینج کی جو انہوں نے بات کی ہے، پاکستان تحریک انصاف کو وہاں پہ 2/3 میجورٹی ہے. اور ٹھیک. میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہر بات جو شروع ہی کرتے ہیں وہ آئین کے تناظر سے کرتے ہیں، آئین اوکے. کے پرسپیکٹو سے کرتے ہیں. تو یہ ان کا آئینی حق ہے پاکستان تحریک انصاف کا کہ وہ کس کو وہاں پہ رکھنا چاہتی ہے چیف منسٹر. ٹھیک. یہ ان کا پریروگیٹو ہے. پریروگیٹو ہمیں ہے، لیکن ان یقین کی ہے کہ رائے یہ سامنے آ گئی ہے. سر آپ کا نقطہ ہاں، آ گیا. لیکن یہ موجودہ حکومت جو کہ شہباز شریف صاحب نے ایک اجلاس بلا کر اور اس پہ KP آتے ہیں کے سر، جو میں پہلی دوبارہ جو اس کے سیکنڈ دہشت سپیل گردی پہ کا آؤں گا. سامنا کر رہی ہے. میں لال چند صاحب اس پہ دوبارہ لوٹ کے آؤں گا. سمر صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا لاہور گئے ہیں اور آپ نے سنا ان کا وہ جو احتجاجی تحریک ہے اس کا نقطہ آغاز علی امین گنڈاپور صاحب کر رہے ہیں. باجوڑ میں بہت ہی انفارچونیٹ واقعہ ہوا، مولانا خان زیب صاحب کی شہادت بھی میں کل بھی ہم نے شو میں بات کی. پھر AC باجوڑ، اسی طرح بلوچستان میں بھی جو داخلی امن ہے اس حوالے سے بہت سی جو صورتحال ہے وہ تشویشناک ہے. آپ سمجھتی ہیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا قافلے کو لیڈ کر کے لاہور گئے ہیں اور وہ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، اگرچہ ان کے پارٹی کے عہدیدار بھی اور موجود ہیں، بیرسٹر گور صاحب ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب، کس طرح دیکھ رہی ہیں کہ وہ تحریک چلا رہے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب؟ دیکھیں، وزیر اعلیٰ صاحب سرکاری خرچے پہ جو یہ پکنک منانے لاہور گئے، یہ ڈے ٹرپ منانے کہ نائٹ منانے، جو بھی وہ ایک اس پہ گئے، اگر یہ پنجاب کے MPs کو ہیلپ کرنے گئے تو پنجاب کی لیڈرشپ کو چاہیے تھی. پاکستان تحریک انصاف بار بار کہتی ہے کہ ہم اس ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہیں. ان کی پنجاب کی لیڈرشپ کہاں گئی؟ ہمارا صوبہ ایک بہت بڑے سیلاب کے زد میں آیا ہے، وہاں پہ ایک نامکمل اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو دریائے سوات پہ سٹارٹ ہوئی، پھر ابینڈن ہوئی، پھر سٹارٹ ہوئی، پھر ابینڈن ہوئی. باجوڑ اور اس کے جو ارد گرد کے علاقے ہیں، نیولی مرجڈ ایریاز، وہاں پہ ہر روز خون ریزی، قتل و غارت، وہاں پہ بازار بند ہیں. مولانا خان زیب جن کو گولیاں مار کے شہید کر دیا گیا، ان کا ابھی مطلب وہ غم میں ابھی پورا باجوڑ ڈوبا ہوا ہے. انہوں نے اس کے اوپر بیان نہیں دیا، کوئی کانڈمنیشن ان کی نہیں آئی، پتہ نہیں کیا ہلکی پھلکی مذمت کی ہوگی. ان کا کام نہیں تھا کہ آج یہ وہاں جاتے، ان کے بچوں کے ساتھ جو پولیس کانسٹیبل شہید ہوئے ان کے بچوں کے ساتھ، جو دکانیں جو بازار وہاں پہ اجڑے پجڑے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بڑوں کے ساتھ جاتے. یہ ہمارے صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں، ان کو چاہیے کہ جاتے وہاں پہ لوگوں کو کہتے کہ میں آپ لوگوں کو انصاف دوں گا. تحریک انصاف کہتی ہے کہ ہم انصاف کی بلبوتے پہ ہم نے یہ پارٹی بنائی ہے. باجوڑ میں لوگ انصاف ہی تو چاہ رہے تھے اور امن کی بات کر رہے تھے، تو ان کو اس طرح قتل کیا گیا. اور مزیدار بات یہ کہ میرے اپنے کچھ سورسز ہیں پاکستان تحریک انصاف میں، آج وہاں پہ ایک کوئی میوزیکل ایونٹ اور گالا ڈنر کا بھی انعقاد ہوا ہوا ہے لاہور میں. ایک بہت پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک متنازع شخصیت مرزا افریدی کے فارم ہاؤس پہ، جو 9 مئی کے بعد
اس پارٹی کو اور اس کے لیڈر کو خیر آباد کہہ چکا تھا، لیکن اب کیونکہ سینٹ کے انتخابات ہیں، اور وہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ بھی رہے ہیں، وہ ڈپٹی چیئرمین آپ کو سینٹ یاد بھی رہے ہیں، ہوگا۔ اور اب وہ پھر سینٹ میں پہنچنے کی کوشش کریں. تو جو آپٹکس آج آ رہے ہیں، جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو ان کا جو موڈ، ان کی جو باتیں، اور پختونخوا میں جو سوگوار موڈ اور جو باتیں ہیں، ان دونوں چیزوں کا آپس میں کوئی تال میل نہیں ہے. اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو سرکاری وسائل کا اتنا ضیاع نہیں کرنا چاہیے فرسٹ آف آل، اور اس قدر جب صوبے میں حالات کشیدہ ہیں تو ان کو جا کے دوسرے صوبے پہ، کل وہاں کے لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ ہم پہ ڈھابہ بولنے آ رہے ہیں، یہ ہمارے ساتھ کوئی مزاحمت کرنے آ رہے ہیں. تو یہ اوور آل انہوں نے ایک بڑی کوئی ایسی چیز کی ہے جس میں کسی طریقے سے کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. قادر مندوخیل صاحب، فیصل کریم کنڈی صاحب جو گورنر خیبر پختونخوا ہیں، ان کی ملاقات ہوئی ہے، خورشید شاہ صاحب بھی موجود تھے مولانا فضل الرحمان صاحب سے. سینٹ انتخابات کے حوالے سے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ مطلب دعویٰ یہی ہے کہ ہماری جو اپوزیشن کی سیٹیں ہیں وہ ہم مل کے الیکشن لڑیں گے اور سیٹیں ہم سینٹ کی نکالیں گے 5. پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ وہ 7 نشستیں جیتیں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ حکومت کی تبدیلی ہونی چاہیے خیبر پختونخوا میں، لیکن اگر پی ٹی آئی کے اندر سے ہو تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. آپ ان تمام معاملات کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ بڑی تصویر آپ کو کیا نظر آ رہی ہے؟ قادر مندوخیل صاحب، جی قادر صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ اوکے، قادر مندوخیل صاحب سے ہمارا رابطہ جو ہے دوبارہ جب جوڑتا ہے تو میں ان سے سوال کروں گا. لال چند صاحب، یہ جو نکات اٹھائے ہیں سمر صاحبہ نے، ویسے بات میں بڑا وزن ہے کیونکہ باجوڑ میں انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا ہے، اور جو ان کی فیملیز ہیں وہ بھی دل گرفتہ ہیں، اسپیشلی جو سپاہی شہید ہوئے ہیں ان کی فیملی، ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو میں دیکھ رہا تھا، مولانا خان زیب صاحب، پھر سوات میں جو سیاح تھے ان کی اموات ہوئی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، جبکہ آپ کی پارٹی کی پوری ہیرارکی ہے، سیکرٹری جنرل ہیں آپ کے سلمان اکرم راجہ صاحب، آپ کے چیئرمین ہیں بیرسٹر گور صاحب، عامر ڈوگر صاحب، خیبر پنجاب میں عالیہ حمزہ صاحب ہیں اور عہدیداران ہیں، کیا ضرورت آپ سمجھتے پیش آنی چاہیے تھی علی امین گنڈا پور صاحب کہ وہ آئیں اپنے سرکاری پروٹوکول میں، پشاور سے اسلام آباد، پھر اسلام آباد سے لاہور جائیں؟ مطلب آپ شاید بھول رہے ہوں، مریم نواز ہوں، بلاول بھٹو ہوں، وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف وہ بڑے بڑے لانگ مارچز جو وہ کرتے رہے ہیں اور کئی دنوں کے. وزیر اعلیٰ تو نہیں تھی نا اس وقت، پاکستان نہ کا وہ اس پہ دے. سر آپ ضرور ڈیفینڈ کریں ان کو، میری بات تو سنیں نا آپ. جو چیف منسٹر ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ چیف منسٹر کوئی اکیلا نہیں ہوتا، ان کی کیبنٹ ہوتی ہے، ان کی ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے، ان کے تھرو کام کرتے ہیں، اور چیف منسٹر ہو یا پرائم منسٹر ہو، کوئی بھی پاکستانی ہو، ان کو یہ آئین حق دیتا ہے فری موومنٹ کا. وہ پاکستان میں کہیں بھی جا سکتے ہیں اور کہیں بھی اظہار یکجہتی وہ کر سکتے ہیں. یہ جس طرح سے میڈم نے فرمایا میرے لیے قابل احترام ہے، لیکن جیسے ہی اعلان ہوا کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے تشریف لائیں گے لاہور، تو وہاں پہ جو دھڑا دھڑ گرفتاریاں اور کوئی ویسے گرفتاری پورے رستے میں نہیں ہوئی سر. ریکارڈ یہ لال چند صاحب آپ دیکھیں گے اس دفعہ اسلام آباد سے لاہور تک کوئی گرفتاری نہیں، وہ مرزا افریدی صاحب کے فارم ہاؤس پہ ہیں. جی مجھے نہیں پتا مرزا افریدی کے فارم ہاؤس پہ وہ ابھی تک پہنچے ہیں نہیں پہنچے ہیں، وہ کہاں ہیں. پاکستان تحریک انصاف کوئی کے پی کی جماعت نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف پورے پاکستان کی واحد یہ پولیٹیکل پارٹی ہے جو سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، اور چاروں صوبوں میں اس کی جو ہے وہ پریزنس موجود ہے. وہ جے یو آئی کی طرح 2 صوبوں میں نہیں ہے یا 1 صوبے میں نہیں ہے. پیپلز پارٹی صرف رورل سندھ کی جماعت بچ گئی ہے، پنجاب میں نون لیگ صرف سینٹرل کی جماعت ہے، لیکن یہ واحد جماعت ہے جو پورے پاکستان کی جماعت ہے. یہی تو میرا سوال ہے کہ پھر علی امین گنڈا پور صاحب کیوں لیڈ کر رہے ہیں؟ یہی تو میرا سوال ہے جو آپ جواب دے رہے ہیں. جب پورے ملک کی جماعت ہے تو ان کے اپنے قائدین اپنے علاقے کے کریں. نہیں وہ قافلے کی صورت میں پارلیمنٹ کا ایک قافلہ وہ لے کے گئے ہیں، اس میں ہماری پوری جماعت شامل ہے، اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب بھی شامل ہیں، ہماری ساری لیڈرشپ، سارے ایم ایل ایز پنجاب کی لیڈرشپ اس میں شامل ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ اکیلے گئے ہیں، وہ سارے اسلام آباد میں، جو اسلام آباد پاکستان کی فیڈریشن کی علامت ہے، وہ وہاں پہ پورا پاکستان جمع ہوا ہے. وہاں کے سندھ سے لوگ گئے ہیں، بلوچستان سے آئے ہیں، پنجاب سے آئے ہیں، اور وہ سب مل کے وہاں پہ لاہور گئے ہیں، تاکہ کیونکہ سب سے زیادہ ظلم اور زیادتی اس وقت جو ہو رہی ہے وہ مریم نواز کی حکومت کے نیچے پنجاب میں ہو رہی ہے. سر میں سے قادر مندوخیل صاحب سے جو رابطہ میرا بحال ہو گیا. قادر صاحب مجھے سن پا رہے ہیں سر آپ؟ جی قادر مندوخیل صاحب، یہ وہی سوال ہے. جی سر سوال وہی ہے، سوال سن لیا، جواب دے دیجیے سر پلیز. لال ملی صاحب کا جہاں انہوں نے فرمایا کہ ہم نے مولانا صاحب کو اور نون لیگ نے مولانا صاحب کو دھوکہ دیا ہے،
नून लीग की अगर वो पीडीएम का सरबराह बना के उनके साथ कोई कमिटमेंट किया है तो वो नून लीग की जवाब देंगे। पीपल्स पार्टी ने ना कोई कमिटमेंट किया है, ना मौलाना साहब को धोखा दिया है। धोखा किसे कहते हैं वो आप सुन लीजिए। क्या मौलाना साहब के घर तवाफ करते हुए आपने मौलाना साहब के साथ जो ग्रांड अपोजिशन बना रहे थे, और फिर जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बुलाया या हुकूमती कमेटी ने आपके साथ मुज़ाकरात किए तो मौलाना कहाँ थे? धोखा इसे कहते हैं। क्या पिछले साल 11 अक्टूबर को मंजूर पश्तीन के साथ आपने तहरीरी मुआहिदा किया आपकी गंडापुर ने कि 2 महीने के अंदर कानून साजी करेंगे, पख्तूनख्वा असेंबली में आपने नहीं किया। धोखा इसको कहते हैं। क्या आपने जनूबी एहतियात को, जनूबी पंजाब एहतियात के साथ आपने तहरीरी मुआहिदा किए कि 100 दिन के अंदर अलग से सूबा बनाएंगे, आपने आज तक नहीं किया। धोखा इसे कहते हैं। क्या आपने अख्तर मेंगल के साथ मिसिंग पर्सन के हवाले से तहरीरी मुआहिदा किए, आपने कुछ नहीं किया। धोखा इसे कहते हैं। क्या एमक्यूएम के साथ आपने मुआहिदा किया और उसके जो मुतालबात आपने पूरे नहीं किए? धोखा इसे कहते हैं। तो जनाब आप हवा में बातें ना करें, दलाल के साथ बात करें। मैंने जैसा आपके साथ कि आपने इन सब के साथ धोखा कर चुके हैं। महमूद खान अचकज़ई को भी आपने धोखा दिया है माजी में, जो आप उसकी नकलें उतारे थे। अब ग्रांड अपोजिशन तो दूर की बात है, आपकी तो अपनी जो है ना वो अलीमा ग्रुप, बुशरा ग्रुप, गंडापुर ग्रुप, आतिफ खान ग्रुप, ये सारे ग्रुप तो आपके अपने, असद कैसर ग्रुप, ये सारे। और मौलाना साहब ने जो आज इशारा किया उसने यही लिया कि आपकी अपनी पार्टी के अंदर जो है ना उसको नहीं चाहते, तो हमें आदम एतमाद तहरीक लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही अगर कर ले। नंबर 1 बात। दूसरी बात, आप जो सवाल था, दूसरा सवाल रिपीट कर ले प्लीज। जी, सवाल यही मेरा था कि आप लोगों की भी मुलाकात हुई है फैसल करीम कुंडी साहब, खुर्शीद शाह साहब की, मौलाना फजल रहमान साहब से। सेनेट के इंतखाबात हो रहे हैं 21 जुलाई को खैबर पख्तूनख्वा में, तो क्या जो हिज़्ब इख्तिलाफ है वहां पर मिलकर सेनेट इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं? और अदम एतमाद के हवाले से जो बात हुई, क्योंकि फैसल करीम कुंडी साहब, गवर्नर साहब अक्सर बड़े मुतहरक है, वो कहते हैं 20 नशिस्तों का फर्क है, अपोजिशन की तादाद केपी में 53 है और 73 चाहिए। वैसे पीटीआई के पास 2/3 मेजॉरिटी है जैसे लालचंद साहब कह रहे हैं, लेकिन वो जो 30 मेंबरान अब आजाद हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, उस तनाजर में वो कहते हैं 30 नहीं है, 34 है जी। 58 जो है ना वो 58 जो है ना वो सुन्नीत इत्तेहाद कौंसिल के है, और 34 जो है ना वो आजाद है जो हुकूमत को सपोर्ट कर रहा है। 19 मौलाना साहब की पार्टी के है, और गालबन 16 उसके है नून लीग के, 11 हमारे है, और बाकी इस तरह जो ना वो तादाद तो टोटल जो हुकूमती इत्तेहाद है जो 52 सीटें बनती है, तो 52 सीटों में से या 53 सीटों में से 20 चाहिए। तो 20 अगर वो जो आजाद है उसके लिए, जहां 27 को उन्होंने पार्लिमानी सेक्रेटरी बनाया उनको अपने साथ मिलाने का, तो उसका क्या असर होता है। और फिर दूसरी बात ये, मैं तो हुकूमत को और अपनी पार्टी को ये मशवरा दूंगा कि बड़ा अच्छा टाइम है कि आप अदम एतमाद की तहरीक पेश कर दे। अच्छा। क्योंकि ये जो ना ये तितर जो ना कपस से ऐसे भागेंगे, ये आपको जो ना वो 75 ग्रुपों में नजर आएंगे। जब 75 ग्रुपों में नजर आएंगे तो सेनेट के इलेक्शन में जो ना वो फिर आप देखते हैं कि उसका मुराद सही आता है या दूसरा आता है कि नहीं आता है। तो मैं ये कहूंगा जो सवाल आप करता, बिल्कुल हमारी पार्टी के रहनुमाओं ने मुलाकात की मौलाना साहब, और उसका रिजल्ट आपके सामने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना साहब ने क्लियर वाजे कर दिए कि अदम एतमाद की तहरीक लाई जा सकती है। और मैं कहता हूँ लाना चाहिए कि अदम एतमाद की तहरीक, ताकि क्योंकि अदम एतमाद की तहरीक आइन के आर्टिकल 95 सब सेक्शन 1 के तहत बलूचिस्तान की 2 हुकूमतें खत्म हो चुकी, बीबी शहीद और शौकत अजीज की खिलाफ वो नाकाम हो चुकी है, इमरान खान साहब के खिलाफ कामयाब हो चुकी है। तो एक आइन का हिस्सा है जो अपोजिशन के पास है, किसी वक्त भी वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सर आम नुकता उठाया, मैं आता हूँ लालचंद साहब, मुझे पता है आप इसका जवाब देने का, लेकिन मैं चाहूंगा समर साहब पीएमएलएन क्या राय रखती है? तहरीक अदम एतमाद सामने लाने की बात कर रहे हैं कादर मंदुखेल साहब, मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कहा कि तब्दीली जो है अगर वो होती है तो वो ठीक होगी, लेकिन वो कहते हैं पीटीआई के अंदर से हो। पीएमएलएन कहाँ स्टैंड करती है? देखिए, पीएमएलएन तो ये मानती है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक पार्लिमानी जमहूरियत का एक जुज़ है, एक हिस्सा है। हॉर्स ट्रेडिंग या इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जिस चीज़ का इशारा आज मौलाना साहब ने दिया है, जो लोग खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखते हैं उनको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो रूलिंग पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो 2-3 धड़ों में बढ़ चुकी है। अच्छा, धड़े जो हैं वो वाजे हैं, बहुत वाजे हैं, उनकी मूवमेंट्स वाजे हैं, उनकी कैंपेन्स वाजे हैं। अगर वो एक दूसरे के पीछे निजी महफिलों में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो बातें करते हैं, इंतहाई कशीदा। तो वही बात, ये गवर्नमेंट अगर टॉपल होगी तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने ही लोग
ٹاپل کرنے میں متحرک ہیں، مطلب اپنے اور بوجھ سے خود گریں گے. اپنے بوجھ سے خود گریں گے. آپس میں جو ان کی وہ ہے، دیکھیں جی، آدھے لوگ کہتے تھے ان کو بجٹ سیشن نہیں بلانا چاہیے، آدھے لوگ کہتے تھے ان کو عمران خان کی مرضی کے بغیر بجٹ بجٹ نہیں نہیں پاس پاس کرانا چاہیے، نہ پیش کرنا چاہیے. کسی نے پیش کیا سینٹ کے ناموں کے اوپر، کبھی وہ مشال صاحبہ کے نام کے اوپر، دوسرے ناموں کے اوپر. دے آر ناٹ آن ون پیج، دے آر ناٹ ایون آن 2-3 پیجز. ان کی تو کتابیں ہی الگ ہیں. تو یہ جو بات ہے یہ کسی اور پارٹی کی مداخلت سے نہیں، لیکن ان کی جو اپنی دھڑے بازی ہے، ان کے بیچ میں جو حالات تلخ سے تلخ ترین ہوتے جا رہے ہیں، اس میں سے آپ لیکن آپ سمجھتی ہیں کہ صوبہ خیبر پختونخوا جو آلریڈی شورش کا شکار ہے، جیسے آپ نے بات کی، ایک پولیٹیکل کرائسس کے لیے سوٹیبل ہیں یہ ٹائم؟ ابھی ہمارے جس دن سے یہ حکومت آئی ہے تو خیبر پختونخوا میں ایک پولیٹیکل کرائسس ہی ہے. کس دن اس چیف کہتے ہیں منسٹر 2/3 میجورٹی نا ہمارے پاس، لوگوں کا مینڈیٹ ہے ان کے پاس، عوام نے اوور ویلمنگلی ووٹ کیا. اوور ویلمنگلی ان کو سلیکٹ کیا گیا ہے، ان کو اوور ویلمنگلی سلیکٹ کیا وہ گیا. آپ کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں، پی ایم ایل این کے بارے میں ابھی لال چند صاحب یہی تو کہہ رہے ہیں اس وقت سے. تو یہ ذرا ریزلٹس کھلوا لیں، یہ ذرا ریکاؤنٹنگ کر لیں. اتنے اوور کانفیڈنٹ ہیں تو یہ اپنی ریکاؤنٹنگ، یہ تو ایوان میں بیٹھے ہوئے. جی دیکھیں جی، یہ کسی جگہ جا کے دکھا دیں، یہ باجوڑ جا کے دکھا دیں، یہ سوات میں اس انسیڈنٹ کے بعد یا تجاوزات کے خلاف جو آپریشن ہو رہا تھا، یہ جا کے دکھا دیں. یہ اتنے نامقبول ہے کہ ان کے لیڈرز اپنے گھروں سے، اپنے حجروں سے نکل نہیں سکتے، عوام میں جا نہیں سکتے. باتیں ان کی اس طریقے کی ہیں. دیکھیں صوبے میں اتنی بدامنی ہے، اتنی لالسنس ہے، اتنی دہشت گردی ہے، آن ٹاپ آف دیٹ اتنی زیادہ کرپشن ہے کہ اس صوبے کو سنبھالنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو ایک طریقہ کار چاہیے ہوتا ہے. اگر بے شک اگر اس کے لیے گرینڈ اپوزیشن الائنس بنتا ہے اس صوبے کو، اس جو وہ دلدل میں پھنستا جا رہا ہے، اس سے نکالنے کے لیے. لال چند صاحب آپ نے سنا کیا کہہ رہے ہیں قادر مندوخیل صاحب کے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی پریس کانفرنس ان کی ملاقاتوں کا نتیجہ ہے، اور سمر صاحبہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی دھڑے بندی کا شکار ہے. تو سر آپ تو ایک صفحے پہ پہلے اپنے آپ کو اکٹھا کریں نا، آپ وہ تو لاہور چل دیے، پیچھے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا تو اپنا ہاؤس جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے. جی دیکھیں، مولانا صاحب کی پریس کانفرنس ہو یا موجودہ حکومت اس کی نیت ہو، اب یہ موجودہ حکومت کو گرانے کی بات کر رہے ہیں یا سینٹ میں زیادہ سیٹیں حاصل کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو وہ ممکن نہیں ہے بغیر اس کے کہ یہ ہارس ٹریڈنگ کرے اور وہ یہ اپنی تاریخ جو ہے ان کی چوری کی، لکا چھپی کی، وہ ریپیٹ کرے. اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. ہمیں تو کہتے ہیں جھوٹ، آپ کی پارٹی یونائٹڈ ہے، آپ کی بات تو صحیح ہے، ظاہر بات ہے آپ کے بندے تو نہیں توڑ سکتے اگر جب تک سے وہ خود سے نہ آئے، لیکن آپ کی پارٹی یونائٹڈ ہے. آر یو شور؟ کے پی کیا چیپٹر؟ دیکھیں ہماری پارٹی کا لیڈر کون ہے؟ عمران خان. کبھی کسی پارٹی لیڈر نے ہمارے نے عمران خان کے خلاف بیان کیا؟ اگر کسی کے ذاتی کنفلکٹ ہے تو ہوتے ہیں، ہر پولیٹیکل پارٹی میں ہوتے ہیں. کیا آپ نے نہیں سنا بلاول بھٹو کے زرداری صاحب کے کنفلکٹ ہیں؟ کیا آپ نے نہیں سنا بلاول بھٹو صاحب اور فریل ٹاکر صاحب کا بھی آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے؟ آپ نے نہیں سنا مریم نواز کے اپنے کزن کے ساتھ اختلافات ہو جاتے ہیں؟ آپ نے نہیں سنا شہباز شریف کے نواز؟ ابھی چل رہا ہے نا. پاکستان تحریک انصاف کا ہر شخص، ہر کارکن عمران خان کے پیچھے کھڑا ہے اور وہ متحد ہے. تو یہ جو ایک اسٹیٹ اسپانسرڈ جو ہے ایک کیمپین چلائی جاتی ہے کہ ہمیں، آپ نے دیکھا آج کی ساری ہماری لیڈرشپ لاہور ایک ساتھ گئی ہے. انہوں نے ایک ہفتہ پہلے ایک اسٹیٹ اسپانسرڈ نہیں، جنید اکبر صاحب کو میں نے خود کہتے ہوئے سنا ہے کہ سر وہ تو خود کہتے ہیں کہ میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ چلاتا ہوں، اور جو بیرسٹر ہیں آپ کے وہ ترجمان ہیں بیرسٹر سیف، تو وہ کہتے ہیں یہ تو میرے اپنا بیانیہ کٹ جاتا ہے. یہ جنید اکبر صاحب خود کہہ رہے ہیں سر. یہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک جمہوری رویہ ہے، ہر کسی کو اپنی بات کہنے کا حق ہے. وہ کہتے ہیں، ہمارے میٹنگز میں بھی کہتے ہیں، اوپنلی بھی کہتے ہیں، لیکن سب میں نے کہا کہ ہمارے لیڈر عمران خان ہے، سب عمران خان کے پیچھے کھڑے ہیں. ایک آخری بات میں کہنا چاہوں گا، انور صاحب ایک بات کو انہوں نے جھوٹ کی بات کی. جھوٹ تو نواز لیگ اور پیپلز پارٹی نے قوم سے بولا. انہوں نے کہا کہ ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا ہوا ہے. تو اب مجھے بتائیں یہ چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے یہ کون سی ڈیموکریسی ہے جو ہائیبرڈ ہوتی ہے؟ یہ کون سی ڈیموکریسی ہوتی ہے جس میں آپ اسٹیبلشمنٹ کے تھرو حکومتیں قائم کرتے ہیں؟ تو ذرا قوم کو وہ یہ بتائیں. ٹھیک ہے سر. وہ میں ویسے آپ کی دور حکومت ہے، آپ کو یاد ہے ون پیج بھی بہت زیادہ چلتا تھا. لال چند صاحب آپ تو میں نے بھی رہے ہیں اس وقت. ایک چھوٹا سا وقفہ شامل کریں گے، وقفے کے بعد آئیں گے، پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद है लाल चंद माली साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, समर हारून बिलोर साहिबा PMLN से, और कादिर मंदुखेल साहब पीपल्स पार्टी से। कादिर मंदुखेल साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, वो कह रहे हैं अगर आप लोगों ने तहरीक अदम एतमाद लेकर आते तो हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए ही आप उनकी हुकूमत हटा सकते हैं, और उनके इख्तलाफात तो होते हैं। आपकी पार्टी की क़यादत के बारे में भी कह रहे हैं, समर बिलोर साहिबा की पार्टी की क़यादत के हवाले से भी कह रहे हैं, उनका कोई नई चीज़ नहीं है। और साथ में वक्फे से पहले चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में तो ये बातें नहीं थी जो अब की जा रही हैं, हाइब्रिड गवर्नमेंट के हवाले से कह रहे थे मंदुखेल साहब। देखो, हाइब्रिड जिसने कहा है उन्हीं से पूछो। जो जनरल बाजवा को रात 12 बजे फोन करके अपना रिजल्ट चेंज करवा सकता है, वो बड़ा आदमी है, बड़े ताल्लुकात है, उसकी बातों से पीपल्स पार्टी का क्या वास्ता। नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि जो मलिक साहब बात कर रहे हैं कि हम जो आजाद लोग हैं 34, आप मुझे बताओ कि वो 34 जो आजाद है वो तो किसी तरह भी जा सकता है। आज आपके साथ है, कल नून लीग के साथ, लेकिन जीते तो PTI के नाम पे है, मौलाना साहब के साथ हो सकता है। इसमें क्या नहीं देखिए, मैं अच्छी बताऊं, PTI के नाम के तो नहीं है ना। आप अगर इलेक्शन कमीशन का लिस्ट देख लें या उनका स्टेटस देख लें तो वो आजाद है। और बाकी जो 58 है वो भी तहरीक इंसाफ का नहीं है, वो भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के। सवाल ये कि इसमें हॉर्स ट्रेडिंग तो नहीं है। और फिर मैं आपको तारीख बता दूं, पिछले असेंबली से पहले क्या इनकी 18 लोग खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में लोटे नहीं बने थे? क्या पिछली असेंबली, कौमी असेंबली में इनके 24 लोग लोटे नहीं बने थे? क्या पंजाब असेंबली के 25 लोटे नहीं बने थे? तो ये क्योंकि लोटों की पार्टी है, इधर उधर से तांगे मांगे की पार्टी है। और जहांगीर तरीन को जहाज लेके और वो जो दुपट्टा पहनाते थे और फिर ये कहते थे हमने विकेट गिराया, और जब हमारे पास आएंगे तो फिर वो हॉर्स ट्रेडिंग होगा, इनके पास आएंगे तो विकेट आता है। तो ये तो दुगली पॉलिसी तो नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि क्या पिछले जो इमरान खान साहब के साथ अदम एतमाद की तहरीक पेश हुई है, क्या उसमें मुझे मलिक साहब बता दे, ये भी हमारे साथ खुली के पिछले असेंबली में एक भी आदमी का बता दे जिसने वोट हुकूमत को दिया है, यानी PDM हुकूमत की थी जहां पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, एक वोट बता दे। हमारे पास 175 हमारे पास MNA थे, जिसमें से एक को हमने सरदार आया सादिक साहब को स्पीकर बनाया और बाकी 174 और रिक्वायर्ड थे हमारे पास 172। तो आज तो 169 वो है, तो वो फाटा की वजह से कम हो गए। तो खैबर पख्तूनख्वा में भी अगर इनके लोग, अगर हुकूमती या जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो लोग हैं वो अगर टूटते हैं तो उसको आप जरूर हॉर्स ट्रेडिंग कह सकते हैं। जो 34 आजाद है उसमें से अगर कोई टूटते हैं तो उसको आप मुझे कानून आइन बता दे कहां से उसको हॉर्स ट्रेडिंग कहेंगे। ठीक है, आपने कहा कानूनी तौर पे उनको हॉर्स ट्रेडिंग में के जुमरे में नहीं आते क्योंकि वो आज़ाद हैं। समर साहब, आप क्या कहेंगी? जो नुकात उठाए उनके डिफरेंसेस पार्टी में होते हैं। अगर जुनैद अकबर साहब ने कहा, मैंने उनको खुद सुना था एक नशरी इंटरव्यू में, वो कह रहे थे बैरिस्टर सैफ और मेरे नज़रियात में फ़र्क है, लेकिन जो है वो हैं हम पार्टी में। इसके अलावा आप जैसे खुद का आतिफ खान साहब हैं, असद कैसर साहब हैं, अली अमीन गंडापुर साहब हैं, इनकी आपस में इख्तलाफ है, लेकिन उनका ये पार्टियों में होता है, बड़ी बड़ी पार्टी में, आपकी पार्टी में भी है। देखिए, जो जिस किस्म के इख्तिलाफ की वो बात करें, एक होता है इख्तिलाफ राय, एक होता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, एक होता है आप एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप एक दूसरे की जड़ें काट रहे हों, क्योंकि नो डाउट कि बेशतर से ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान और लीडरशिप है वो इमरान खान साहब की बात पे लब्बैक कहते हैं, लेकिन क्योंकि खान साहब हैं नहीं, पहले तो खान साहब की अपनी फैमिली ही डिवाइडेड है, उनकी वाइफ का ग्रुप है, एक उनकी बहनों का ग्रुप है, बेटे भी आ रहे हैं, वो भी आए, मोस्ट वेलकम, वो भी आए, वो भी देख लें कि उनको आवाम से क्या रिस्पांस मिलता है। जो पार्टी हमेशा मरूसी सियासत के खिलाफ आवाज़ उठाया करती थी, फिर ये मरूसियत को लेके वो कैसा रिस्पांस पाते हैं वो तो वो आएंगे बच्चे तो पता चलेगा। बहरहाल, लेकिन इनकी पार्टी के जो इख्तिलाफात हैं वो बहुत संगीन हैं। पिछले इस हफ्ते में जो गुजरा है, तैमूर सलीम झगड़ा साहब ने, कामरान बंगश साहब ने अपनी ही हुकूमत के ऊपर एक चार्जशीट लगाई है। वो जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है वहाँ पे गए हैं और उन्होंने कितने कितने हज़ार सफ़ों की फाइलें वहाँ पे डिपॉजिट की हैं। और एक वज़ीर इत्तलात था और एक वज़ीर ख़जाना और सेहत रह चुके हैं। यस, और वो दोनों कहते हैं कि हमें हरवाया गया है इलेक्शन, और जिन लोगों ने हमें इलेक्शन हरवाया है, हमारी हुकूमत अंडर अली अमीन गंडापुर साहब ने उन ऑफिसर्स को प्रमोशंस भी दी, उनको सपोर्ट भी किया, उनको आगे अब वो अपने साथ लेके भी चल रहे हैं। तो ये किस्म की जो इख्तिलाफात है ना, इसमें
بہت سارے لوگ علی امین صاحب کے دشمن ہیں ان کی اپنی پارٹی کے اندر. ٹورڈز دی اینڈ آپ کو یہ تھریٹ پوز کر سکتے ہیں یہ جو جولائی کے آج جو نقطۂ آغاز ہے اور جیسے لال چند صاحب کہتے ہیں اور 5 اگست کو نقطۂ عروج ہوگا پروٹیسٹ؟ یہ جو سیلفیاں بناتے گئے ہیں، لال چند صاحب تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ بہت ساری گرفتاری ہے. مجھے تو آج صرف ٹک ٹاکس اور سیلفیز نظر آئی ہیں، سارا دن خوشگوار موڈ میں سارے گئے. یہ صرف ان کی اپنی جو ووٹرز ہیں یا کچھ آن لائن سپورٹرز ہیں جو بہت افسردہ تھے کہ خان صاحب کی رہائی کے لیے کوئی ایفرٹس نہیں ہو رہی، تو یہ ان کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ایک ٹیکٹک ہے اور یہ اپنے سینٹ کے انتخابات کے لیے فنڈ ریزنگ کا ایک طریقہ کار ہے کہ جدھر یہ جا رہے ہیں اور جدھر یہ قیام کر رہے ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کے پرانے اے ٹی ایم ہیں. پرانے اے ٹی ایم ہیں. مرزا محمد آفریدی صاحب بار کیا وہ اس وقت موجود نہیں لیکن آپ نے ان کے بارے میں کہا. وقت میرا ختم ہو جاتا ہے سیگمنٹ کا. بہت شکریہ سمر بلور صاحبہ، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. لال چند ملی صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور قادر مندوخیل صاحب. ویورز آپ نے جماعتی نقطہ نظر سنا پاکستان تحریک انصاف، پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کا. آنے والے دنوں میں جو ملکی سیاست ہے اس پہ ہم نظر رکھیں گے کہ وہ سیاسی بساط پہ کیا اس وقت ایکشن ہو رہا ہے، کیا محرکات ہیں اور کیا ممکن نتائج و اثرات ہو سکتے ہیں. ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد آئیں گے تو ہم ملک میں نقص امن کے جو واقعات ہوئے ہیں اور جو کور کمانڈر کانفرنس میں اہم عزم کا اظہار کیا گیا تھا کہ جو بھارت کی پراکسیز ہیں ان کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کی جائے گی، اس پہ خصوصی گفتگو کر رہے ہوں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ، دوبارہ لوٹ کے آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. سچ سے بڑی طاقت کوئی نہیں، مگر یہ حقیقت سامنے لائے گا کون؟ ہر ہیڈ لائن کے پیچھے ہوتی ہے ایک انکہی کہانی. تحقیق اور تصدیق کے بغیر یہ کہانی انسنی رہ جاتی. ہر خبر کی سچائی جاننے کے لیے، فیک نیوز اور پروپیگنڈا کی وبا سے بچنے کے لیے باخبر رہیں، با اثر رہیں. نیوز لائن with ڈاکٹر ماریہ ذوالفقار خان، only on PTV نیوز. قیام پاکستان سے آج تک ہماری کہانی، ہماری تاریخ عبارت ہے ایک جہد مسلسل سے. دشمن کی مسلط کی گئی جنگیں، دہشت گردی کا ناسور، ایٹمی قوت بننے پر لگائی گئی بندشیں، قدرتی آفات اور سیاسی بد امنی. پاکستان اور پاکستانیوں نے ان سب مشکلات کو شکست دی ہے. تو ہم پھر کیوں نہ آگے بڑھیں ایک ہو کر. مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع، سی پیک جیسے منصوبوں کے امکانات، ہمارے نوجوان. کتنی وجہیں ہیں ہمارے پاس پر امید رہنے کی. آئیں مل کر امید کے دیے جلائیں روشن مستقبل کے لیے. بلیو ان یور سیلف، بلیو ان پاکستان. ویلکم بیک ویورز. ہمیں جوائن کیا ہے میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب نے، معروف دفاعی تجزیہ نگار ہیں. جنرل صاحب بہت شکریہ پروگرام سچتوں میں وقت دینے کے حوالے سے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں شورش برپا ہے، اگرچہ پاکٹس ہیں لیکن جو اس طرح کے واقعات ہیں جو بہت ہی دلگیر بھی ہیں اور قابل مذمت بھی ہیں. مسافروں کو کوئٹہ سے پنجاب آنے والی بسوں سے نکال کر شناختی کارڈ دے کے شہید کر دینا، پھر باجوڑ خیبر پختونخوا کے ضلع میں اے سی کی شہادت ہونا، پھر مولانا خان زیب. آپ سے میں جاننا چاہوں گا یہ جو بھارت کی پراکسیز ہیں، فتنۃ الہندوستان اور فتنہ الخوارج، اس کا کلا کامہ کرنے کے حوالے سے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب نے متعدد بار اور جو حالیہ کور کمانڈر کانفرنس ہے اس کا اظہار کیا ہے. آپ سمجھتے ہیں وقت آ گیا کہ ان کے خلاف ڈیسائسو ایکشن لیا جائے، ان عناصر کے خلاف؟
پاکستان جو وکٹم ہو رہا ہے یہ پراکسی وار، اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم کے مکس کے ساتھ پوری ہائبرڈ کی اپلیکیشن ہے، اور اب اس میں کوائنیٹک کا استعمال جو ہے، جو فورس کا استعمال ہے، اس میں اور انکریز بھی ہم دیکھ رہے ہیں فرام آل ڈومینز. اسپیکٹرم پورا اس کی اپلیکیشن ہم نے دیکھی ہے. دیکھیں جو ڈوول صاحب ہیں انڈین اپلیکیشن کی میں بات کروں، جو مین اسپانسر ہے اس پراکسی کا، اور اس کے کلائنٹس آگے یہ کام کر رہے ہیں، ہم ان پہ بھی آتے ہیں. وہ ان کی اپلیکیشن ڈوول ڈاکٹرین یہی تھی اوفینسو ڈیفینسو کی، کہ جی بلیڈ کریں، پراکسیز کو یوز کریں، ڈیمورلائز کریں، ڈسپونڈنسی پھیلائیں اور امپلوژن کی طرف لے جائیں پاکستان کو فرام انٹرنل. گڈ لک فار پاکستان میں اس کو کہوں گا. تھینکس ٹو مودی صاحب، اور میں ٹرینڈ بھی ہمیشہ کہتا ہوں کہ چلائیں، کہ انہوں نے یہ جو اپنی اصل چہرہ ہے کائنیٹک کی اگلی فارم، ڈوول اور مودی میں فرق یہ ہے کہ ہے تو ہندوتوا سے لتھڑے ہوئے دونوں، اسی ایک کی اپلیکیشن کر رہے ہیں، ایک اسٹیٹ پالیسی کے طور پر کر رہے ہیں جی. اب دس از دی لیڈ انسٹرومنٹ آف دا پالیسی. لیکن مودی صاحب ذرا فردر کائنیٹک میں بلیو کرتے ہیں. he has more belief in the kinetic application. اس لیے وہ کنونشنل فورسز کو بھی ڈیورنگ دی مڈ کورس آف دی اپلیکیشن آف دس پراکسی انہوں نے استعمال کیا، جس نے پاکستان کے رسپانس نے ان کو بے وقت کیا ہے انڈین اسٹیٹ کو ان آل ڈومینز. ملٹری امبیرسمنٹ لے لیں، ڈپلومیٹک امبیرسمنٹ لے لیں، پولیٹیکل امبیرسمنٹ لے لیں، ڈومیسٹک پالیٹکس جس کے لیے وہ ساری یہ گیم کھیل رہا تھا وہ الٹی اس کے پڑی ہے جی، سر پہ گری ہے. تو اب اس کی خفت کو مٹانے کے لیے آپ ایک بروز جیسے ایلیفینٹ ہوتا ہے یا ایک جانور ہوتا ہے، وہ جس طریقے سے بیہیو کرتا ہے اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی. اس وقت ایک لیک آف اسٹریٹجک تھنکنگ مائنڈ کی اپلیکیشن ہو رہی ہے ایک نیوکلیئر بھارت کی طرف سے جی، اور وہ بھی نیوکلیئر پاکستان کے خلاف، جو بہت ہی ڈینجرس ہے. اب آپ آتے ہیں، میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیسائیسو ایکشن. دیکھیں کوئی بھی ایکٹ آف ٹیررزم ہو، چاہے وہ ٹیکٹیکل لیول کا ہو یا بڑے لیول کا ہو جی، اس کے جو مقاصد ہوتے ہیں وہ یہی ہے کہ ڈسپونڈنسی پھیلائی جائے، لوگوں کا جو اسٹیٹ کے بیچ میں بلیف ہے اس کو کمزور کیا جائے، اور جو معروضی حالات ہیں یا جو حالات اس وقت خیبر پختونخوا میں اور خاص طور پہ بلوچستان میں ان کا پورا فائدہ اٹھایا. اس میں ان کو ڈومیسٹک سپورٹ بھی حاصل ہے جی. ہمارے لوگ ایز اے کلائنٹ ان کو اویلیبل ہے، ہمارے تو نہیں ہے، وہ پاکستان کے دشمن ہیں، وہ انہی کے لوگ ہیں، بٹ ہماری صفوں میں جو کر موجود ہیں تو اس کا پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو یہ پوری ایک، اس لیے اس کو فطرہ ہندوستان کہا جاتا ہے کہ جو یہاں پہ بھی جو فینامنا ہے وہ بھی ہندوستان کے ہی لوگ ہیں، چاہے اس کا نام بلوچ ہو، اس کا نام پنجابی کا ہو، اس کا خان ہو، ملک ہو، اوان ہو، رند ہو، جو بھی فار دیٹ میٹر ہو. ہی از این انڈین پرسن، چاہے وہ پاکستانی شناختی کارڈ ہی کیوں نہ کیری کر رہا ہو. تو جب ہم اس کو انڈین ڈکلیئر کر چکے ہیں، فطرت الہندوستان کا وہ پارٹنر ہے، کولیبریٹر ہے، سپورٹر ہے، تو پھر اس کے خلاف ایکشن بھی ویسا ہی ہونا چاہیے. there shouldn't be any، وہ کہتے ہیں نا نرم گوشہ نہیں ہو سکتا. نرم گوشہ صرف ان کے لیے ہو سکتا ہے جو کہ آئین پاکستان کے نیچے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی اسٹیٹ کو مانے، اس فلیگ کو مانے، اس کے کانسٹیٹیوشن کو مانے، آئین کو مانے. ڈیپریویشنز ہے وہاں پر، اگر بلوچستان میں ہے تو پنجاب میں بھی ہیں، ساؤتھ پنجاب میں چلے جائیں. میں جس ضلع سے تعلق رکھتا ہوں اٹک پرانا، یہ جو کیمبل پور ہے، اس کے ہم کئی ایسے جگہ ہیں جہاں پہ بہت ساری کمیاں ہیں جی، ابھی اسٹیٹ نہیں پہنچی وہاں پہ. لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم پاکستان کے خلاف، یا اور سندھ میں چلے جائیں وہاں پہ بھی ایشوز ہیں، کے پی میں چلے جائیں. آپ نے لیکن بالکل صحیح کہ ڈیپریویشنز کا مطلب، احساس محرومی کا مطلب نہیں کہ اپنی ریاست کے خلاف آپ جو ہیں وہ آپ ہتھیار اٹھا لیں. جی، تو جس سے ہتھیار اٹھائے ریاست کے خلاف، اس کو انوار صاحب میں انڈین ایجنٹ اور انڈین انڈیویجول کہوں گا، چاہے وہ پاکستان کا شناختی کارڈ ہی کیوں نہ کیری کر دیو. جب میں نے اس کو ڈکلیئر کر دیا ہم نے کہ یہ فطرہ ہندوستان کا ساتھی ہے، تو پھر there is no looking back. اب جتنے بھی آپ نے میئرز لینی ہے، چاہے پولیٹیکل ہے، چاہے لیگل ہے، چاہے کائنیٹک ہے، وہ آپ کو لینی ہوں گی، کیونکہ حالات جو ہے وہ اب اس چیز کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ ہم روز لاشیں اٹھاتے رہے، اور جو ٹارگٹ ہے ان کا کہ لسانی بنیادوں پر یہ جنگ کو لے جایا جائے، اور پنجابی اور بلوچی کے درمیان، سندھی اور بلوچی. کراچی میں ہم اپلیکیشن دیکھ چکے ہیں. وی آر ویری ویل اویئر جی کہ کراچی میں ہم نے ریسنٹ میرا پاس میں سوال یہ تھا، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ انڈین ایجنٹس ہیں. آئی ٹوٹلی ایگری ود یو. آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب نے کنونشن میں، اوورسیز پاکستانیوں کے کنونشن میں کہا تھا کہ یہ مٹھی بھر ہیں بلوچستان میں. انہوں نے کہا تھا 1500 2000 لوگ، تمہاری 10 نسلیں بھی جو ہیں وہ نہیں سوچ سکتی کہ تم بلوچستان کو ہم سے لے جاؤ گے. اور ان کو ایک تھنڈرس اپلاس ملی تھی. کچھ جو ناقدین ہیں، میں اس لیے آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کے وہ کہتے ہیں جی یہ 1500 لوگ ہیں تو پھر آپ ان کو، اب وقت آ گیا ہے کہ یہ ریڈ لائنز کراس کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا اسکول کی بچوں کی وین سے بچوں کو پہ انہوں نے آئی ڈی حملہ کیا، اس میں ان کی شہادتیں ہوئیں.
اب مسافر جو ہیں وہ بھی غریب لوگ ہوتے ہیں, اپنے کام کاج کے لیے دوسرے صوبے جاتے ہیں. پورا پاکستان ہر کسی کے لیے آزادی ہے. میں خیبر پختونخوا سے اسلام آباد میں بیٹھ کے پروگرام کر رہا ہوں, آپ نے اٹک کی بات کی, ایوری باڈی از فری ٹو گو. وہاں پر ان کو آئی ڈی کارڈ دے کے مار دیا جاتا ہے. عالم دین ہے, اسسٹنٹ کمشنر ہے, جو اسٹیٹ سمبل ہے, ان کو اڑایا جا رہا ہے. آپ سمجھتے وقت آ گیا کہ اب یہ جو مٹھی بھر لوگ ہیں ان کو آنی ہاتھوں سے نپٹا جائے؟ اچھا, یہ تو انوار صاحب دیکھیں نا, یہ فگرز اور نمبرز جو ہوتے ہیں, یہ اس طرح کی جو وارفیئر ہوتی ہے, گوریلا وارفیئر میں, وہ میٹر اس طرح نہیں کرتے کہ یہ انکریز ہوتے رہتے ہیں, کبھی کم ہو جاتے ہیں, آپ ان کو لڑ بھی لیں گے. اور ان میں سے 90% تو ایسے ہوں گے جن کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میں لڑ کیوں رہا ہوں. وہ ان کو جس طریقے سے آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ سبورژن کے ساتھ بات, جس طریقے سے نوجوانوں کو, بچوں کو استعمال کیا جا رہا ہے, کئی لوگوں کو تو معلوم ہی نہیں ہے کہ میں نے یہ ہتھیار کیوں اٹھایا. اس کو تو 12,000 سے 20,000 سے 25,000 سے جو اس کو پیسے مل رہے ہیں اس سے غرض ہے, اسے نہیں پتا کہ پاکستان کیا ہے. 90% تو ایسے ہے. اچھا, اصل چیز ہے سوچ. یہ جو سوچ وہاں پر اگر پائی جا رہی ہے, یا جو لوگ انڈکٹ ہو رہے ہیں ان کے بیچ میں, دیٹ از مور امپورٹنٹ کہ ہم نے اس کو کیسے فائٹ کر رہے ہیں. تو وہ جب تک سوچ کو, ان عوامل کو, جو بریڈنگ گراؤنڈز ہیں, جو یہاں سے ان کو ریکروٹمنٹ, انہوں نے دیکھے نا اڈاپٹ پراکسی اس لیے انڈیا نے کی ہے کہ پلازیبل ڈینائبلٹی ہو, ہائبرڈ فارم میں انہوں نے کیا کہ انہی کے لوگوں کو ریکروٹ کریں, انہی کو استعمال کریں. افغانستان ان سے کلچرلی ملتا جلتا ہے, لوگ بھی شکلن صورتن وہ ملتے ہیں آپ سے, ان کی آپ سے کلچر پتہ ہی نہیں چلے گا کہ افغانی ہے کہ پاکستانی ہے. یوز دیم, یہی سے را مٹیریل اٹھائے. یہ جو عوامل ہے ان کو ایڈریس ہول آف اے نیشن اپروچ نہیں کر رہا ہے. یہ بات 1500 کی نہیں ہے. 1500 تو ملٹری رسپانس از ناٹ اے بگ ایشو, چاہے 1500 ہو یا 15,000 ہو. ہم نے باجوڑ میں, وزیرستان میں, ہم نے ان سے زیادہ نمبر سے لڑے ہوئے. اس میں تو القاعدہ بھی تھا, اس میں عرب سے وہ لوگ بھی تھے, اس میں افریقن بھی تھے, اس میں امریکن بھی تھے, ویسٹرن بھی آئے ہوئے تھے. یہ سارے ISIS ہم نے ان لوگوں کو لڑا ہوا ہے. اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. بٹ اصل چیز ہوتی ہے کہ جو سوچ ہوتی ہے اور جو لیڈرشپ چھپی ہوئی ہے, خاص طور پہ جو باہر بیٹھی ہوئی ہے, تو ہول آف اے نیشن اپروچ کے ساتھ ہمیں کلینزنگ کمپلیٹ کرنی ہوگی. آپ آج کچھ عرصے ان کو قابو کر لیں گے. پرویز مشرف صاحب کے دور میں 2002 سے 2008 تک 400 ارب دیا گیا جی, 400 بلین روپیز کوئٹہ بلوچستان کو دیے گئے ہیں. وہ نظر آنے چاہیے تھے ہمیں, ٹو بی ویری آنیسٹ. اس سے پہلے 47 سے لے کے 2002 تک 200 ارب بلوچستان کو دیا گیا. 2002 سے 2008 تک 400, اس کے بعد پھر بلوچستان پیکیج آیا, پیپلز پارٹی نے بھی دیا. لیکن بیڈ گورننس کی وجہ سے چیزیں ڈیٹیریٹ ہوتی رہی جی, آنیسٹلی ٹیلنگ یو. تو یہ ہر پرونگ کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہوگی. جہاں تک ملٹری ایکشنز کا تعلق ہے, دیکھیں وہ تو جاری رہیں گے جی. وہ اس پہ پھر یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل ڈسرپٹیو موومنٹ شروع ہو جاتی ہیں. ہمارے جو پولیٹیشین اسمبلی میں نہیں پہنچ سکتے, وہ بھی انوار صاحب پھر اسی ڈیپریویشنز کی باتوں پہ سیاست کرنی شروع کر دیتے ہیں. کبھی مسنگ پرسن کا ڈرامہ شروع ہو جائے گا, کبھی کولیٹرل ڈیمیج میں جو لوگ مارے جاتے ہیں ان کا ڈرامہ شروع ہو جاتا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, پوری اسٹیٹ نے ایک تو فیصلہ کر لیا ہے کہ اب اس میں تفریق کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ یہ بلوچی ہے. یہ ناراض بلوچ جیسی ٹرمز جب ہم کوائن کر لیتے ہیں تو ان کی امپلیکیشنز ہوتی ہیں. دیز آر ناٹ گڈ تھنگز. میں آنیسٹلی بتاؤں آپ کو, کیا ناراض بلوچ, ناراض پر پنجابی کبھی سننا ہے آپ نے, ناراض پختون سننا ہے آپ نے, یا ناراض سندھی سننا ہے؟ ٹھیک ہے, ڈیپریویشنز ہیں, ان کے لیے سسٹمز ہیں. جب ڈیموکریسی, ہمیں لڑنا چاہیے, ہمیں ان کی آواز اٹھانی چاہیے. میں اور آپ آواز اٹھائیں گے, ہم ان کی آواز اٹھائیں گے. لیکن وہ پاکستان ناراض کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بندوق اٹھائیں اور اسٹیٹ کے خلاف لڑنا شروع ہو جائیں. تو گھر میں بھی آپ کے 100 اختلاف ڈفرنسز ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ آپ باپ کے خلاف یا ماں کے خلاف یا بہن بھائیوں کے خلاف آپ بندوق اٹھا کے شروع ہو جاتے ہیں. سر میں اس لیے آپ سے بات کروں کہ اسحاق ڈار صاحب جو نائب وزیر اعظم ہیں, انہوں نے ملیشیا میں گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ چائے کی پیالی جو ہے, اس کے بعد جو پالیسی اختیار کی گئی, جو کابل میں پی گئی طالبان حکومت کے آنے کے بعد, اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایک دفعہ جو آپ نے آپریشنز کی بات کی, آپ خود بھی ان فرنٹس پہ جو ہے جب سروس پہ تھے, آپ نے کارروائیوں میں حصہ لیا ہے, کافی حد تک معاملات بہتر ہو گئے تھے. میں خیبر پختونخوا کے قبائلی ضم شدہ علاقوں کی بات کر رہا ہوں. وہاں دوبارہ سے آپ باجوڑ دیکھ لیں, کتنا بڑا علاقہ ہے, وزیرستان ہے, وہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ اب وہ جو ری سیٹلمنٹ ہوئی تھی تو اس حوالے سے کوئی آرمی کا آپریشن چاہیے ہوگا ایسے عناصر کی بیخ کنی کے لیے؟ کیونکہ جیسے آپ نے کہا سوشل میڈیا پہ وہ ویژولز جب آتے ہیں, یا جو سیاسی جماعتیں, میں میاں افتخار حسین صاحب کا ایسے نام لے رہا ہوں کہ وہ سخت گیر تقریر کر رہے تھے, یا دیگر جو عناصر ہیں بلوچستان میں جو سیاسی ہیں, لیکن وہ ظاہر بات ہے اگر انسان جب دل گرفتہ ہوتا ہے تو وہ پھر کیتھارسس اپنا کرتا ہے, تو پھر ان کے لیے کوئی آپریشن کی آپ سمجھتے ہیں ضرورت ہے تاکہ اس طرح کے جو لوگ جو امن کے استعارے ہوں ان کو نہ نشانہ بنایا جائے دہشت گردوں کی جانب سے؟ جی بالکل, آپریشن تو دیکھیں نا, پالیسیز کبھی کبھی بیڈ پالیسیز جو ہوتی ہیں اس کے اثرات جو ہوتے ہیں وہ
لانگر ٹرمز میں آپ کو محسوس ہوتے ہیں جی. اس وقت بھی جب یہ اس طرح کی پالیسی اور یہ جو بات چیت کر رہی تھی تو ایون کہ ملٹری کے اندر بھی بہت سارے لوگ جو تھے وہ اس کے خلاف تھے جی کہ ہم نے جن کو لڑا ہے ان کے ساتھ ہم بات چیت کریں. بٹ اینی ویز پیس کو موقع ملتے رہتے ہیں, یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں, قومیں غلطیاں بھی کرتی ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس بیگیج میں دب جائے. We have to move forward. That was not a good decision to be very honest. یا آپ بات کر رہے تھے کہ جی ہم ان کو پاکستان کے بارڈر سے دور لے جائیں, وہاں ان کو آباد کریں, وہاں ان کو ہم آپ کو پیسے بھی دینے کو تیار ہے سارا کچھ. لیکن ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ آپ افغانستان کی کابل گورنمنٹ کے اوپر تھوڑا سا یہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہمیں پہلے کرنی پڑے گی کہ ہاؤ سنسیئر وی آر ان ڈوئنگ دس. اور دوسرا یہ ہے کہ جی آپ نے اگر ڈکلیئر کر دیا یہ جو کائنیٹک جنہوں نے کرنا ہے نا, میں ملٹری کی طرف اشارہ کر رہا ہوں, ان کا بات چیت سے نیگوسیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے جی. یہ پالیسی ہے, پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے, وار بھی یہ انسٹرومنٹ آف پالیسی ہے. جنہوں نے لڑنا ہے وہ لڑیں, وہ بات چیت ان کا کام نہیں ہے. بات چیت کام کرنا ہے پولیٹیشینز نے, پالیٹکس نے. اس پیریڈ پالیٹکس کو بھی اوپر جانا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ آپ الیکشن جیت کے اسمبلیوں میں آ جائیں تو آپ بلوچستان کے نمائندے ہیں, سب کچھ ٹھیک ہے. نہیں آتے تو آپ کہیں جی ہمیں تو ہرا دیا گیا, ہم الیکشن ہار گئے ہیں, ہمیں تو وہی مسنگ پرسن آپ بھی شروع ہو جائے, آپ بھی وہی رونے شروع ہو جائیں. ایسے یہ دوغلی پالیسیاں نہیں چلے گی. پاسٹ میں نے ابھی آپ کو فگرز دے دی ہیں کہ 2002 سے 2008 تک تو کون تھے جو بھی ایڈمنسٹریشن تھے, ہمارے ہی لوگ تھے نا. جی یہی ظاہر بات ہے, بلوچستان کے نمائندے ہی جو ہیں وہاں پر حکمران ہوتے ہیں. سر آپ نے بالکل صحیح کہا. دیکھیں لیڈرشپ جو ہوتی ہے نا انوار صاحب, جی پولیٹیکل لیڈرشپ اسمبلیوں کی سیٹوں میں نہیں ہوتی. پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے لوگوں کے دلوں میں آپ کیسے, اور ان کی سہولی اور ان کے لیے کیا قربانی. لیڈرشپ از اباؤٹ سیکریفائس. لیڈرشپ از اباؤٹ دی کمیونیکیشن, اپنے لوگوں کو قابو میں رکھنا, اسٹیٹ کے ساتھ جوڑ کے رکھنا, اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنی ہوئی اسٹیٹ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا. لیڈرشپ اسمبلی کی سیٹ یا ایک رینک نہیں ہے, کہ یہ نہیں ہے کہ مجھے جرنیل آپ بنائیں گے تو میں لیڈرشپ دکھاؤں گا. لیڈرشپ تب ہے کہ میں ایک ادرا سپاہی کی طرح لڑوں, یا اگر مجھے حکم ملتا ہے کہ آپ نے سپاہی کی طرح بندوق اٹھا کے لڑنا ہے تو میں وہ لڑوں, اور جو اسٹیٹ کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو مطابق میں اپنے آپ کو ڈال لوں. تھینک یو سو ویری مچ. بہت شکریہ. میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب ہم سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے. ویورز آپ نے گفتگو سنی. میرے خیال میں وے فارورڈ یہی ہے کہ ہمیں اپنے سیاسی گروہی لسانی اختلافات کو پس پش ڈال کر پاکستان میں یہ جو سلگتے ہوئے مسائل ہیں, بالخصوص نقص امن کے واقعات, کیونکہ اس سے بہت سی جو فیملیز ہیں بری طرح متاثر ہوتی ہیں, ان کی دادرسی اور تدارک کے لیے عملی اقدام اٹھانا چاہیے. یہی آج کا ٹیک اوے. مجھے سید انوار الحسن اور سچ ٹیک پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. آپ سے کل رات 10:05 پر دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.